मलिक अंबर और निज़ाम शाही गवर्नमेंट का एक वजीर बा तदबीर था। इसके अंदर इंजीनियर एक एक मलिक अंबर बजाते खुद एक बहुत अच्छा इंजीनियर भी था, एक अच्छा लड़ाका, एक अच्छा सिपाही, एक अच्छा जनरल के साथ साथ मलिक अंबर एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा राजकर्ता भी था। अपनी आवाम की भलाई बहबूदी के लिए सोचने वाला इंसान था। खुद इंतहाई गुर्बत से निकला था, इसलिए गरीबों के हालों को समझने वाला इंसान था। जब दौलताबाद में निजाम शाही हुकूमत थी, तब दौलताबाद में पानी की बड़ी किल्लत हुआ करती थी। हालांकि दौलताबाद किले और दौलताबाद शहर के लिए मोहम्मद तुगलक के दौर से ही कोशिशें की गई थी। मोहम्मद तुगलक के एक उस्ताद मोहम्मद खुतलक खान ने, जिनको मोहम्मद तुगलक ने सूबेदार दक्कन बनाकर यहाँ भेजा था, उन्होंने मौसाला के पहाड़ के दरमियान एक मौसाला का तालाब बनाया था, जो आज भी हौज़ खुतलक खान के नाम से मशहूर है, और कुछ लोग उसे खुतलू टैंक भी कहते हैं। यहाँ पर एक अच्छी इमारत भी उसने बनाई थी, पत्थरों के काले पत्थर में। इसी इमारत में बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू की जो लुगत थी, यही आदि लुगत यही तरतीब दी थी। वो बैलगाड़ी के अंदर अपना सारा साजो सामान लेकर आते, खाने पीने की अशिया लेकर वो यहीं उन्होंने क़याम किया था, इसी हौज़ खुतलक खान की इमारत में। और यहीं पर उन्होंने तकरीबन आधी उर्दू की लुगत तरतीब दी थी। अक्सर लोग जो है इस बात को लेकर हैरान होते हैं कि दौलताबाद किले की जो बारादरी है, उसके अंदर सबसे ऊंचे मकाम पर बारादरी में पानी कैसे पहुंचा होगा। दरअसल मोहम्मद खुतलक खान ने जो मौसाला पहाड़ पे खुतलक टैंक बनाया था, उसी खुतलक टैंक से मिट्टी के पाइप के जरिए एक नहर भी बनाई थी। मिट्टी के भुने हुए पाइप, इसको हम अंग्रेजी में टेराकोटा पाइप भी कहते हैं, उस पाइप के जरिए एक पूरी नहर बनाई थी। और वो नहर जो है पानी लेकर आती थी दौलताबाद शहर के लिए, दौलताबाद किले के लिए। इसी तरह अब दूसरी जो बात है कि जो दौलताबाद किले में जो खंदक हैं, तो खंदक के लिए पानी की क्या अरेंजमेंट थी, वो कैसे पानी उसको वहां पहुंचता होगा। तो हम देखते हैं कि दौलताबाद किले का जो घाट है, जहां से घाट शुरू होता है, सुल्तानगढ़ की जो पहाड़ी कहलाती है, सुल्तानगढ़ की पहाड़ी इस वास्ते कहलाती कि जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पर आया था, तो उसने वहीं पर पड़ाव डाला था, और इसलिए इतने दिन पड़ाव पड़ा रहा कि उसका नाम ही जो है सुल्तानगढ़ पड़ गया। बहुत दिन वहां पर रहा हो। बहरहाल, तो सुल्तानगढ़ के उस पहाड़ के अंदर से एक पानी की जो नहर जो है निकाली गई थी, जिसके बाकियात आज भी हमें नजर आते हैं। और वो भी टेराकोटा पाइप थी, मिट्टी के भुने हुए पाइप के जरिए पानी लेकर गए थे, और वो पानी जो है तो तमाम जो है खंदक की जरूरतों को पूरा करता था। इसके अलावा किले के अंदर खुद कई कुएं हैं। दौलताबाद शहर के जो साकिनान थे, उनकी पानी की जरूरत पूरी करने के लिए कुएं हुआ करते थे। अगर हम पुराने घरों को जाकर देखते हैं, तो छोटे छोटे जो है कुएं, मतलब कम चौड़े, कम गोलाई वाले, इतने इतने, एक 5 फीट 4 फीट की ऐसी गोलाई में हर घर में एक कुआं खुदा होता था। भले ऊपर से जो है तो छोटा होता था, लेकिन गहरा काफी होता था।
काफी गहराई में वो कुएं होते थे, जो मैंने खुद देखे हैं। ऐसे कुएं बहुत होते थे। ये सब होने के बावजूद भी, चारों तरफ से पहाड़ होने के बावजूद भी, चूंकि वहां कोई तालाब नहीं था बहुत बड़ा, पानी स्टोर करने का कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए पानी की समस्या या पानी का मसला हमेशा दौलताबाद को फेस करना पड़ा। यही इन्हीं मसाइल से मलिक अंबर भी गुजर रहा था। उसने एक ऐसे खित्ते को देखा कि जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। मतलब जिस तरह हम देखते हैं एक प्याला होता है, तो एक प्याला नुमा एक इलाका था जिसमें एक छोटा सा गांव, खड़की नाम का गांव आबाद था। खड़की इसलिए कहते हैं कि ये पूरा इलाका खड़क यानी पहाड़ खड़क खड़कीला है। यहाँ पर कोई छोटी सा कस्बा था, बस्ती थी, और एक छोटी सा सराय थी जो जौना खान की सराय के नाम से जानी जाती थी। दरअसल मोहम्मद तुगलक का असल नाम जो है मलिक जौना खान अलग है, और उसने जो है तो दौलताबाद से जब हम इधर निकलते हैं जालने की तरफ, तो इस रास्ते से जाने के लिए उसने सराय बनाई थी। मान लीजिए अगर दौलताबाद से एक औसत बैलों वाली एक बैलगाड़ी अगर निकलती है, तो दिन भर जब चलती है तो शाम में वो जहां पहुंची, आमतौर पर पहुंचती थी, तो वहां पर ये सराय बना दी जाती थी ताकि लोग रास्ते में ठहरने की परेशानी से बच जाएं, डाकुओं के खतरे से बच जाएं, चोर डाकुओं जो लुटेरे हुआ करते थे उनसे बच जाएं। और जहां पर सराय होती थी उस पर सारा सिक्योरिटी का इंतजाम होता था, बैलों के लिए, घोड़ों के लिए घास होती थी, अनाज चारा होता था, लोगों के लिए होटलों का अरेंजमेंट हुआ करता था, बाजार भी लगते थे। तो मोहम्मद तुगलक की जो सराय थी जिसका नाम जौना खान अलग था, तो जौना खान की वजह से वो जौना खान की सराय मशहूर हुई, और उसके पास आहिस्ता आहिस्ता उससे बाजार लगने लगा लोगों की जरूरियात पूरी करने के लिए। तो बिगड़ कर वो जौना खान से जूना खान हो गया, और फिर जो वो जूना खान से जो है जूना बाजार, अब वो बाजार जब उस बढ़ गया तो बाजार उसमें जुड़ गया और खान अलग हो गया। तो जूना बाजार की सराय के नाम से इलाका उस वक्त मशहूर था। आज भी वो इलाका जूना बाजार, आज भी इलाका है और जूना बाजार के नाम से ही है। अलबत्ता उसकी सराय में जो है में कई लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, कहीं वो सराय तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अभी हाल ही में जो मस्जिद से जूना खान की सराय की जो मस्जिद थी वो जूना बाजार में, उसको एक बिल्डर ने तोड़ के उस पर पूरा कब्जा कर उसकी मस्जिद जो थी वो पुरानी मस्जिद उसको भी खत्म करके उन्होंने वहां पर जो है तो उसने जो है वहां पर इमारतें खड़ी कर दी है। तो इस तरह अभी कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, 2-3 साल पहले जूना खान की सराय के तमाम जो है बाकियात भी खत्म हो गए। ये औरंगाबाद शहर में इसके अलावा कोई ऐसी इमारत या कोई ऐसा इलाका नहीं था तब। लेकिन ये इलाका में हम देखेंगे तो इस पूरा इलाके के अंदर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसा एक शहर प्याले में आबाद है, एक प्याला नुमा शहर। उसने अपने मसाहिब से, अपने वजीरों से कहा कि मुझे औरंगाबाद के लिए नहरों का सिस्टम शुरू करना है, और ये सिस्टम जो है ये सिस्टम सिर्फ बादशाहों की या उमरा की पानी की जरूरत को पूरी नहीं करेगा, ये सिस्टम पूरी शहरियान के लिए पानी सप्लाई करेगा। तो उसका मजाक भी उड़ाया लोगों ने, कहा कि कुछ ने कहा कि भाई इसको उम्र खिजरी चाहिए, इसका खारून का खजाना चाहिए। लेकिन मलिक अंबर था, उसने जो है 1604 में इस शहर का एक नक्शा बनाया। इस नक्शे में उसने नहरें रखी, इस नक्शे में अपने लिए एक नौखंडा महल बनाया। अब ये और बात है कि नौखंडा महल का वजूद ही खत्म हो गया। मलिक अंबर का बनाया हुआ अपना नौखंडा महल
پورا تباہ تاراج ہو گیا. اس نوکھنڈا محل پر آج گھاٹی دواخانہ آباد ہے. البتہ اس کے مردہ خانہ اور او پی ڈی کے درمیان آج بھی ایک پرانی عمارت، چھوٹی سی عمارت نظر آتی ہے جو شاہی حمام ہے آج بھی ملک امبر کا بنایا ہوا. اس کو بھی توڑا جا رہا تھا تو کئی لوگوں نے کوشش کی اس کو جا کے روکا. میں بھی گیا تھا اور رفعت سعید قریشی صاحب بھی تھے. رفیع سعید صاحب اور ہم لوگوں نے کوششیں کی، میمورنڈم دیے، احتجاج کیے، اخبارات کو بلایا، نمائندے آئے، تو آخر میں کام رکا. اور آج بھی وہ بہرحال کسی نہ کسی صورت میں وہ شاہی حمام موجود ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور جاج ریسیڈینشل ڈاکٹرز کے جو کوارٹرز ہیں وہاں پر اس علاقے میں ملک امبر کی رہائش تھی. تو وہاں پر ایک چبوترا تھا اور اس چبوترے پر ملک امبر کی لاش کو رکھا گیا تھا. جب اس کا انتقال امبرپور میں ہوا، مطلب احمد نگر کے پاس ایک چھوٹا گاؤں ہے جہاں پر ملک امبر کا انتقال ہوا اور ان کی آلائش کو وہیں دفن کیا گیا. وہ بھی اس کا ایک چھوٹا سی خبر وہاں موجود ہے. اور ملک امبر کے خاندان کے لوگ آج بھی وہاں بستے ہیں. جیسے ہم نے شاید 1991 میں یوم ملک امبر منایا تھا، یا یاد ملک امبر کے نام سے. تو اس وقت ہم نے وہاں سے ان کے پوتے، اب ملک امبر صاحب کے پڑ پوتے عبد الکریم صاحب کو ہم نے مدعو کیا تھا. وہ ہمارے پروگرام میں شامل بھی ہوئے تھے اور ہمارے پروگرام کے چیف گیسٹ بھی تھے وہ. اس کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ملک امبر چونکہ حبشی تھے، تو آج بھی اگر آپ کو مہاراشٹرن حبشی دیکھنا ہے، جو مراٹھی بولتی ہوئی عورتیں دیکھنی، جو کاشتماری بھی حبشن دیکھنا ہے، تو آپ ملک امبر پور جا سکتے ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں. ملک امبر پور کا نام اب جو ہے تو امبرپور ہو گیا، ہوا ملک ہٹ گیا. اب اس کو لوگ امرا پور کر کہتے ہیں. ایک فلم کے ایک بڑے اداکار ہیں جو سداشیو امرا پورکر کے نام سے جانے جاتے ہیں. سداشیو امرا پورکر اسی گاؤں کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کا نام سداشیو امرا پورکر یا سداشیو امبر پورکر تھا. ان کا انتقال ہو گیا. بہرحال وہاں سے ملک امبر کی لاش جو ہے وہ لایا گیا اورنگ آباد. چونکہ ملک امبر نے اپنے لیے خود ہی ایک مقبرہ تعمیر کیا تھا خلد آباد میں. ملک امبر نے جب اس شہر کو آباد کیا تو اس نے مرتضی نظام شاہ ثانی جو اصل بادشاہ تھے ان کے لیے شاہ گنج کے اندر ایک محل بنایا تھا جس کا نام تھا سبز محل. سبز محل کے اب کچھ باقیات ابھی کچھ باقی ہیں، مگر آج ہم سبز محل پر دیکھیں گے تو اس کے اندر ساری چیزیں بن گئی ہیں. جیسے کہ شاہ گنج کا بس سٹینڈ اسی میں تھا، شاہ گنج کی آج اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد اسی میں، شاہ گنج کی اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد جو اب اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں تبدیل ہو گئی ہے وہ وہیں تھی. اس کے بازو بالاجی دھرم شالہ ہے، وہ پورا علاقہ اسی میں آتا تھا. پھر وہاں سے لے کر نواب پورہ کے اندر ایک ماڈل مڈل اسکول ہوا کرتا تھا، وہ بھی اسی محل کا ایک حصہ رہا. پھر وہاں سے وہ آگے جاتا ہے تو ایک اسکول اور باقی ہے جس سے ہم ذاکر حسین ہائی اسکول کہتے ہیں، ذاکر حسین ہائی اسکول اور جونیئر کالج کہتے ہیں. یہ ذاکر حسین جونیئر کالج جو ہے اور ہائی اسکول ہاتھی خانہ تھا ملک سبز محل کا، یعنی فیل خانہ یا ہاتھی خانہ جس کہتے تھے. پھر یہاں سے ہی نکلتے ہوئے ہندی بھون تک کے پورا پہنچتا تھا. اور پورا شاہ گنج کی آج کی جو ساری منڈی ہے، شاہ گنج کی منڈی، اسٹیٹ بینک اور ماڈرن ہوٹل، یہ سارے جو ہے پورے گاندھی بھون، یہ سب جو ہے تو اسی محل کا ایک حصہ رہا. اب محل تو ختم ہو گیا، اب صرف پھر وہ محل ختم ہو گیا. پھر مغلوں کا دور آیا. مغلوں کے دور میں اس میں امانت خان دیانت خان رہے
اورنگزیب کے رشتہ دار تھے، جن کی مزاریں جو ہے تو حضرت شانو رحم بھی درگاہ کے اندر ہے، آج بھی ہیں. یہ وہ لوگ رہتے تھے. پھر اس کے بعد جب میر قمر الدین علی خان کا دور آیا تو اس میں بھی جو ہے ان کے لوگ رہے، مہاراجا کشن پرساد بھی اس میں رہے، اور آخر میں پھر وہ جو ہے محل کھنڈر ہوتا چلا گیا. تو مراٹھی کا ایک لفظ ہے واٹوڑا، یعنی کہ کسی کو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ برباد ہو گیا، ارے تیچا واٹوڑا زالا. تو اس کا یہ جو سبز محل تھا یہ بھی اس کا بھی واٹوڑا ہو گیا. تو واٹولا سے ہوتے ہوتے واٹولا باغ، پھر ہوتے ہوتے اس کو پھر بگڑ کر وہ اٹولا باغ کے نام سے مشہور ہوا، اور آج ہم اس کو شاہ گنج کہتے ہیں. اس کے علاوہ ملک امبر نے 6 مساجد بنائی ہیں، کالی مساجد. دراصل ہمارے دکن میں جو ہمارے پاس جو پتھر نکلتا ہے پہاڑوں سے، اس کا رنگ کالا ہوتا ہے. جس طرح کے جے پور وغیرہ میں کو ہم پنک سٹی کہتے ہیں، یا گلابی پتھر نہیں ہوتا ہے، یا لال پتھر ہوتا ہے. اور مغلوں نے لال پتھر کو بہت کثرت سے استعمال کیا ہے اپنی عمارتوں میں. تو یہ کالے پتھر سے بنی تھی، اس لیے اسے کالی مساجد کہا جانے لگا. جس میں سے ایک سب سے بڑی مسجد جو شہر کی ہے، جامع مسجد، وہ بھی کالے پتھر کی ہے. اس مسجد کو ملک امبر نے بنایا تھا. اس کی 3 کمانیں ملک امبر نے بنائی. بعد میں 2 کمانوں کا اضافہ اورنگزیب نے کیا تھا. اس کے علاوہ ملک امبر نے بیگم پورے کے اندر ایک اور مسجد ہے جو کالی مسجد کہلاتی ہے، وہ ملک امبر کی بنائی ہوئی ہے. کوکنواڑی میں ایک مسجد ہے کالی مسجد، وہ ملک امبر کی بنائی ہوئی ہے. ایک جنسی میں مسجد ہے کالی مسجد، وہ ملک امبر کی بنائی ہوئی ہے. ایک مسجد چوک کے اندر ہے کالی مسجد چوک، وہ بھی جو ہے تو ملک امبر کی بنائی ہوئی ہے. ملک امبر نے عوام کی سہولت کے لیے ایک نہر بنائی تھی. جب اس نے نہر کا منصوبہ، ملک امبر کا اصل مقصد تو یہ تھا اور بعد آنے کا کہ پانی کی جو بنیادی ضرورت تھی اس کو پوری کی جائے، اور وہاں پر ایسے حالات نہیں تھے جیسا میں نے عرض کیا تھا. تو اس نے اس پہاڑوں کو جو ہے اس نے اس کو استعمال کیا اور ایک نہر بنائی، نہر بنانے کا عزم کیا، اور اس کا اظہار اس نے اپنے وزراء کے ساتھ کیا. 1604 میں نہر بھی خود بنانی شروع ہوئی. سانگوین جبن ٹکڑی کے پاس جس نالے کا ذکر میں نے کیا، اس نالے سے جو نہر نکالی گئی، وہاں سارا پانی کا سسٹم جو ہے اس نے کیا. حوضے بنائے، حوض سے جو ہے تو حوض بنائے، اور حوض سے اس کو فلٹر بھی کیا اس نے. جس طرح ہم لوگ آج کل رین واٹر ہارویسٹنگ والے جس طرح سے ریت کی لیئر اور اینٹوں کی لیئر سے جس طرح پانی کو پیوریفائی کرتے ہیں، اسی طرح اس نے اس کو پیوریفائی اس زمانے میں کیا تھا. اور پھر ایک بڑی نہر سرنگ نما ایک نہر بنائی تھی. اور وہ نہر جو ہے نکل کر آج ہم جسے ویونتا تاج کہتے ہیں، جو پہلے تاج ریسیڈنسی کے نام سے جانی جاتی تھی، اس کے ایک دم سامنے آج ایک بڑا کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر یہ نہر یہاں سے گزرتی ہے. یہ نہر یہاں پر آ کر 2 حصوں میں منقسم ہوتی ہے. ہمارے پاس ہندوستانی کلچر میں اسے گائے کو گائے ماتا بھی کہتے ہیں. اس لیے بابر نے بھی تزک بابری میں اس کا ذکر کیا، اور ملک امبر نے بھی جو ہے اس کو استعمال کیا. اور ملک امبر نے وہاں سے گائے کا منہ بنایا، اور گائے کے منہ سے ہی وہ پانی گرتا تھا، لوگ اس کو استعمال کرتے تھے. اس لیے آج بھی وہ علاقہ گائے مکھ کے نام سے ہی مشہور ہے. گائے مکھ، عام طور پر اس کو گائے مکھ ہی کہتے ہیں. یہاں سے یہ پانی کو جو ہے تو یہ پانی یہاں پر جو ہے تو روزہ باغ واقع ہے. روزہ باغ جو اورنگزیب کے استاد ہیں، روزہ پیر اسماعیل، ان کا مقبرہ ہے. آج روزہ باغ اس پیر اسماعیل کے انتقال کے بعد وہاں پر ایک روزہ تعمیر کیا گیا، اور روزہ اور ایک باغ بنایا گیا. آج بھی اس علاقے کا نام روزہ باغ ہی ہے. البتہ پیر اسماعیل صاحب کا مقبرہ بھی باقی ہے، اور باقی زمین پر
کئی چیزیں آباد ہے، جیسے ڈی مارٹ ہے، ایک 7 ایپل، ایک ہوٹل ہے 7 ہے اپنے، اور ویونتا تاج ہے، آزاد کالج ہے آباد ہے اس کے اندر. اس باغ کی آبیاری بھی یہی نہر امبری کرتی تھی. اور اسی نہر سے اس کے آگے مطلب کہ اورنگزیب کے جو استاد تھے، اورنگزیب کے جو بہت لائق سردار تھے، بہت قریبی سے، مرزا راجہ جے سنگھ. تو مرزا راجہ جے سنگھ کا یہاں پر باغ ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے وہاں پر ایک چھتری بنائی تھی جو آج بھی محفوظ ہے، آج بھی موجود ہے. لوگوں نے البتہ اسے کچھ اور روپ دے دیا ہے. تو وہ اس کو بھی اب آبیاری جو ہے تو یہ نہر امبری سے میں ہوتی تھی اس کی بھی. اب یہاں سے یہ نہر ٹیراکوٹا پائپ یا بھونے ہوئے مٹی کے پائپوں کے ذریعے آگے بڑھتی ہے. جو نہر مادرچا یا جو جوبن ٹیکری سے نکلی تھی ساونگی نالے سے گومک تک، اس میں کئی جو ہے تو مین ہولس ہیں جو زمین کے اندر ہیں، کچھ گہرائی کے اندر ہے نہریں. کہیں یہ نہر 20 فٹ گہری ہے، کہیں 5 فٹ گہری ہے. جیسا زمین کی گریوٹی کے حساب سے، زمین کی سطح کے حساب سے وہ نہروں کو انہوں نے اتنی گہری ہے. کہیں بہت نیچے، کہیں کوئی ایسا اونچا علاقہ ہے تو اور گہری ہے، کہیں گڑھا ہے تو وہاں پہ کم ہے. اس طرح یہ نہر سرنگ نما جو نہر ہے اس کے دیکھ بھال کے لیے، اس کے رکھ رکھاؤ کے لیے، اس کی صفائی کے لیے، اور اس کی آکسیڈیشن سسٹم کو بحال رکھنے کے لیے، آکسیجن کو زندہ رکھنے کے لیے، یا پانی میں آکسیجن ملتی رہے اس کے لیے کئی ایسے مین ہولز بنائے گئے ہیں جہاں سے تازہ آکسیجن وہ لیتی تھی، صفائی بھی ہوتی تھی. اور اس پر باضابطہ لوگ مقرر تھے جو اس کو صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے تھے. بعد میں کے دور میں ایک جب حیدرآباد کا نظام کا دور آیا، جب میر قمر الدین علی خان کا دور تھا، ان کے بعد ان کے پوتے میر عثمان علی خان کا دور آیا، تو اس وقت حیدرآباد کے ایک پانی کے اور کام کرنے والے ایک انجینئر تھے جن کا نام تھا دلکش حیدرآبادی. دلکش حیدرآبادی اور بعد آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے تو اس نہروں کو بہت غور سے دیکھا تھا، اور پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا اورنگ آباد کی نہریں. تو کتاب جو ہے تو ریئر ہو گئی، لیکن جن لوگوں کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے، لوگ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس میں اس وقت کی نہروں کا جو ہے سسٹم انہوں نے پورا تحریر کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھی اس کی بہت سی یہ بھی کہا تھا کہ بہت سی چیزوں پر ریسرچ باقی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس پر وہ کام کریں. اس پر کافی منبع ہیں، جو منبع جو ہے پانی کی گریویٹی کو، پانی کی فورس کو زندہ رکھتے ہیں، اور پانی کے اندر آکسیجن کو مکس کرتے ہیں. پھر وہاں سے نہر نکل کر آگے آتی ہے، اور عیدگاہ عثمان رضا کے سامنے پھر سیٹلنگ چیمبر ہے وہاں پر آ کر یہ پھر پانی جو ہے تو پیوریفائی ہوتا ہے. تو مورے صاحب بہت گرم جوشی سے ملے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں آپ سے ملنے کا اس لیے چاہ رہا تھا کہ میں آپ کی وہ تصاویر دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسی ہے. مجھ کو مطلب ان کا اشتیاق تھا کہ وہ انہوں نے سنا تھا، لیکن وہ کل کا ان کو انتظار نہ ہوا، اور انہوں نے رات میں ہی جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی. بولا ٹھیک ہے صاحب. تو مطلب گاڑی میرا جہاں پر آپ نے مجھ کو ٹھہرایا ہے اسی کمرے میں رکھی بھی ہے ان کے گیسٹ ہاؤس میں. تو فوری انہوں نے جو ہے تو ملازم کو کہا کہ جاؤ لے کر آؤ. ملازم جا کر لے کر آیا. وہ تصویریں بڑی غور سے لے کر آیا. مورے صاحب نے وہ تصویریں بہت غور سے دیکھنی شروع کی. ایک تصویر پر جا کر وہ رک گئے اور مجھ سے کہا کہ یہ کیا ہے. وہ تصویر میں کچھ ایسے ایک سسٹم تھا، ایک نالی تھی، اور نالی میں جو ہے تو ایسا ہرڈلس لگے ہوئے تھے. مطلب پانی جو ہے تو ایسا بہہ نہیں سکتا تھا. پانی کو چھوٹی چھوٹی دیواریں بندے جو پانی آ کے وہ ٹکراتا، اور پانی پھر ٹکرا کر پھر ہلتا اور پھر آگے بڑھتا، پھر ہلتا. ایسا مطلب پورا تقریباً ایک سلسلہ ہی تھا وہ. تو مجھ سے پوچھا کہ یہ کب کا ہے؟ تو میں صاحب یہ تو اسی زمانے کا ہے، ملک اکبر کے دور کا. تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ یہ ہے کیا یہ؟ تو میں صاحب یہ آکسیجن کا سسٹم ہے. جب پانی بہت دور سے جب آتا ہے تو اس میں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے. تو اس آکسیجن کو بحال کر اب جب پانی کو جب ہم ہلاتے ہیں تو وہ آکسیجن، اور جب پانی کو ہم ہلاتے ہیں تو وہ آکسیجن لے لیتا ہے. تو وہ آکسیڈیشن سسٹم ایکچولی اصل میں
تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ تو صاحب یہ ہے سسٹم ہے نا، باضابطہ آلریڈی سسٹم ہے یہ، اس کو اطلاع کیا اس کو صاحب یہ تو آلریڈی ایک سسٹم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو میں بھی ہے، اب آپ اور بات جب آئیں گے تو میں آپ کو لیا کر دکھا دوں گا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ آکسیڈیشن کا جو سسٹم ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایجاد ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی ایجاد ہے تو یار ہم جھوٹے ہیں۔ مطلب آکسیڈیشن سسٹم سے وہ لوگ واقف تھے، ہم اب تک تو ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی واقف ہیں، ہم نے اس کو کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو صاحب پھر اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے تو اور بھی، اگر آکسیڈیشن سسٹم کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں آپ، تو پھر ہمارے آ کر آپ مین ہول کو بھی دیکھیے، وہ مین ہول جو نہروں پہ بنائے گئے ہیں وہ بھی آپ کو اسی لیے بنائی گئی تھی۔ وہ ممبے جو پانی کو چڑھاتے تھے اور اوپر ایک حوض بنا ہوا تھا، اور وہ اس کا مقصد بھی وہی تھا۔ بہرحال ان کے لیے وہ حیرت انگیز بات تھی، لیکن اب جب اورنگ آباد آئے تھے تو پھر مورے صاحب نے میں نے ان کو لے کر دکھائی وہ سسٹم، ساری چیزیں جو آج بھی زندہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اورنگ آباد میں آج بھی وہ۔ البتہ وہ پورا علاقہ جو ہے کیمپس جو ہے وہ ایلم چیمبر کے نام سے جانا جاتا ہے فیروز باغ میں، اور ایلم کہتے ہیں اصل میں پھٹکڑی کو۔ تو یہاں پر پہلے تو اس آکسیڈیشن سسٹم سے گزارا گیا پانی کو، نہر کے پانی کو، پھر اندر جو ہے تو ایک پھٹکڑی سے اس کو پانی کو صاف کیا گیا، پھٹکڑی سے۔ کہیں اس کے سسٹم ابھی بھی ہے، موجود ہے، ابھی بھی وہ سسٹم جاری ہے، لوگ آج بھی روزہ باغ کے لوگوں کو پانی وہیں سے ملتا ہے۔ پھر وہ پانی وہاں پہ پھٹکڑی کے کئی مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر اس کا پانی جو ہے تو بڑے حوضوں میں آتا ہے، تو 3 حوض اس میں ابھی بھی موجود ہیں۔ پہلے پانی ایک حوض میں آتا ہے، اور پھر وہ ہونے کے بعد اس میں اور مزید کچھ اگر گندگی اگر ہوئی تو طے میں بڑی آتی ہے، اور پھر اس میں پھر وہ پانی جو ہے تھوڑا اوپر ہو کر واپس جو ہے تو ایک دوسرے نئے حوض میں جاتا ہے، پھر وہاں پہ وہ صفائی ہو جاتی ہے اس کی، اور پھر تیسرے حوض میں جاتا ہے، اور پھر وہاں صفائی ہونے کے بعد پھر وہ پانی شہر کی سپلائی کے لیے، شہریان کے لیے سپلائی کے لیے ٹیراکوٹا پائپ سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور اس طرح پورے شہر میں پانی کی سپلائی ہوئی، جیسا کہ پورا شہر ہی پہلے جس طرح آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نل آتا ہے، اس طرح وہ پہلے گھروں میں جو ہے تو نہریں آتی تھی۔ تو آج جس طرح نل ہوتے ہیں، پہلے گھر میں حوض ہوا کرتے تھے، اور پانی جو ہے تو حوضوں کے فوارے کے ذریعے حوض میں آتا تھا، اور وہ پانی حوض سے استعمال کرتے تھے لوگ۔ اس وقت جو منبع ہوتے تھے تو پانی کی سپلائی کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اوپر چڑھتے تھے، اور وہ اوپر جانے کے بعد وہ پانی جہاں سے کہیں اگر اس میں سسٹم ہوتے تھے، مطلب یہ محلے کا اگر ہے تو یہ پائپ سے جاتا تھا، یہ محلے کا ہے تو یہ ادھر سے پائپ سے جاتا تھا، تو ایک پائپ سے پانی آ رہا ہے، نیچے چھوٹا حوض ہے وہاں جمع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر کئی ایسے پائپ اس کی جو ہے لگے ہوئے ہیں جو الگ الگ علاقے میں جاتا ہے۔ اب سمجھو مان لیجیے ایک چلی پورے کا ایک منبع ہے، اور اس کو جو ہے تو شاہ بازار کو پانی دینا ہے، وہ باقی سارے ڈاٹ لگا دیتا تھا، مین لائن سے پانی آ رہا ہے، اور وہ شاہ بازار والی نہر جو پانی جو ہے وہ شاہ بازار کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب شاہ بازار میں پانی اگر بھرنا ہو گیا لوگوں کا تو اس کے بعد وہ چلی پورا کو سپلائی کرتا تھا۔ اور خاص بات یہ تھی کہ چونکہ یہ منبع بہت اونچے ہوتے تھے، تو جب آدمی چڑھتا تھا تو لوگوں کے صحن میں جو لوگ عورتیں کام کرتی تھی، یہ لوگ ہوتے تھے، وہ نظر آتے تھے۔ تو اس وقت کے پانی کی جو ملازم ہوا کرتے تھے وہ اکثر یہ کہتے تھے جب منبع پر چڑھنے سے پہلے، بازو ہٹو، پردہ کر لو، بازو ہٹو، پردہ کر لو، ہم پانی چھوڑنے اوپر جاتے ہیں۔ اس طرح وہ اعلان کرتا اور وہ اوپر چڑھنا شروع کرتا، تو جو عورتیں ہوتی تھی وہ احتیاط کرتی اور اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتی جن کو پردہ کرنا ہوتا ہو۔ تو یہ ایک سسٹم تھا پانی کا، اور سارے گھروں میں جو ہے فوارے ہوتے تھے، حوض ہوتے تھے، اور پانی کا سسٹم ہوتا تھا، پانی کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ یہ پانی پھر اس کے بعد اس میں اور چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں شہر میں لوٹا کارنجا نام کا ایک شہر، ایک ایریا علاقہ ہے، تو لوٹا کہتے ہیں اصل میں ایک برتن کو، اور کارنجا کہتے ہیں فوارے کو۔
تو لوٹا کارنجا میں ایک ایسے لوٹے کے اندر فوارے سے فوارہ نکلتا تھا، اس لیے آج بھی اس کا نام لوٹا کارنجا ہے. اور کئی ایسے ہے جہاں پر لوگوں کو جو ہے، جج شاہ گنج کی مسجد خود ہے جہاں پر پانی کی سپلائی نہر امبری سے ہوتی تھی، اور اس میں 3 نہر امبری سے، جیسے شاہ گنج کی مسجد، جیسے اس کے علاوہ شاہ گنج کی مسجد کی پانی کی سپلائی بھی نہر امبری سے ہوا کرتی تھی. تو شاہ گنج کی مسجد کے 3 ہاؤس ہوتے تھے باہر سے، مطلب 4 ہاؤس ہوتے تھے. ایک شاہ گنج کی مسجد کا ایک بہت بڑا ہاؤس ہے جو ہاتھی ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ ہاؤس بھر جانے کے بعد وہ پانی جب گرتا تھا تو پیچھے سائڈ میں تینوں رخ سے، مطلب شمالی جانب سے بھی ہاؤس ہوتے تھے، مشرقی جانب بھی ہاؤس تھے، اور جنوبی جانب اور مغربی جانب تو مسجد ہے. تو شمالی جانب جو مسجد میں جو چھوٹے چھوٹے ہاؤس تھے ایسے لگے ہوئے، جو پانی زائد پانی ان میں جمع ہوتا تھا، تو یہ اس طرف جو ہاؤس ہوتے تھے وہ جانوروں کے پینے کے لیے مختص کیے ہوئے تھے، کہ لوگ جو ہے تو وہ لوگ جو بھی ہے ان کو اپنے جانوروں کو پانی وہ وہاں سے پلاتے تھے، اپنی گائے بکریاں بیل بھینس جو بھی ہے وہ وہاں پانی وہاں پلایا جاتا تھا. مشرقی سمت جو ہاؤس ہے جہاں پر ابھی تاوا گھڑی بنی ہوئی ہے اور سندھی لوگوں کی جو ہے تو اب دکانیں ہیں، تو وہ تو اب لوگوں نے توڑ دیا ہاؤس، تو اب دکانیں بن گئی ہے وہاں پر. وہ پورا علاقہ جو ہے وہ کپڑے دھونے والے، نہانے والے، بیلوں کو دھونے والے، مطلب جو اس ٹائپ کے کوئی کام تھے، ٹانگے دھوئے جا رہے ہیں، بیل گاڑیاں دھوئی جا رہی ہے، اناج دھوا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں شاہ گنج میں بہت بڑا، شاہ گنج کہتے ہیں اصل میں علاقے کا نام ہی تھا، شاہ کہتے ہیں سب سے بڑا اور گنج کہتے ہیں ڈھیر، یعنی شاہ گنج بڑا، سب سے بڑا ڈھیر، اناج کا بڑا ڈھیر لگتا تھا وہاں پر. تو مطلب منڈی بھی وہیں ہوتی تھی. شاہ گنج تو اناج بھی دھوتے تھے لوگ. اب رہی شمالی جانب جو ہاؤس تھے چھوٹے چھوٹے، تو ان ہاؤسوں، یہ جو ہاؤس میں پانی ہوتا تھا تو یہ صرف پینے کے لیے یا کھانے پکانے کے استعمال کے لیے پانی یہاں سے لیا جا سکتا تھا. تو مطلب اس طرح سے اس کو بھی باندھ دیا گیا تھا کہ بھائی آپ کوئی اگر آ کر پینے کے پانی میں بیل ہاتھ منہ ڈال دے یا نہانا شروع کر دے کوئی آ کر وہاں پر، تو اس ٹائپ سے 3 سسٹم تھا پانی کی. یہ سسٹم تھا. مدینے سے ایک پتھر جو ہے جس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نشان تھے، وہ پتھر جو ہے مدینے سے بھیجا گیا تھا اورنگ آباد کے لیے. اس کی باضابطہ اس کو ملک عمر کے دور میں اس کو علماء و مشائخ نے آگے اس کو ریسیو کیا تھا، اور بہت عزت طریقے دے کر ان کو ایک جگہ پر اس کو وہاں پر نصب کیا گیا تھا. اور اس کے وہاں پہ ایک چھوٹی سی عمارت بنائی گئی جو آج بھی موجود ہے. ایک عیدگاہ بنائی گئی جو اب ٹوٹ گئی ہے. اس کے سرائے بنائی گئی، لوگوں کے رہنے کے لیے سرائے بنائی گئی. وہ سرائے کی کھنڈر ہو چکی ہے. اس کو 200 ایکڑ زمین تھی جو اب لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا اس زمانے میں. البتہ جب پولیس ایکشن کا دور تھا تو اس کے جو متولی تھے اس زمانے میں، انہوں نے جو آج کل سنا ہے کہ وہ گرم پانی علاقے میں رہتے ہیں اور ان کو پتھر آج بھی ان کے پاس محفوظ ہے. وہ ختم رسول کے اندر ابھی پتھر نہیں ہے، صرف وہ بنا ہوا ہے چبوترا جس پہ پتھر رکھا جاتا تھا، یہ نصب کیا ہوا تھا، وہ ابھی ہے. لیکن کیا ہوا کہ وہ ختم رسول کی وجہ سے وہ علاقہ جو ہے ختم رسول کرتے الرسول ہوا. وہ اس کا نام جو ہے الرسول الرسول سے بگڑ کر جو ہے ختم رسول، پھر الرسول ہوتے ہوئے آج وہ ہرسول کہلاتا ہے. ختم رسول کی نام کی نسبت سے آج وہ علاقہ، ہم اس کو علاقے کو آج ہرسول کہتے ہیں. الرسول، ختم رسول سے الرسول، الرسول سے ہرسول. تو بہرحال ملک عمر کی یہ عمارت بہت اہم ہے جو اس نے بنائی تھی، جو آج تباہ و تاراج ہو گئی ہے، لوگوں نے قبضے کر لیے. وہاں پر ایک، اور بالکل اس سے لگ کر آج جو ہے تو ایک بائی پاس گزرا ہے، بالکل اس سے لگ کر وہاں پر ایک پانی کی منبع بھی ہے. سر پانی کا سسٹم، نہر امبری کا پانی سسٹم بھی اس میں تھا، وہ پانی سسٹم بھی زندہ ہے. اور وہاں سے ایک بائی پاس لے گیا ہے جو چکلٹانا سے آگے جو جالنا روڈ ہے
कैम्ब्रिज स्कूल के पास से बीड़ बाईपास के पास जो रोड निकलता है, वो रोड से सिल्लोड, जो कैम्ब्रिज से जो बाईपास निकला है और जो सिल्लोड रोड पर आके मिलता है, तो वो वहीं से बस उस खत्म रसूल से ही मिलता है, पास ही से, बिल्कुल उससे मिलता, मुतसिल ही है वो। तो ये मलिक अंबर का एक बड़ा कारनामा है जिसे हम, चूंकि मलिक अंबर था तो मुगलों का दौर था, मुगल बड़ी सल्तनत थी, बहुत लोग, ये लोग हमेशा अक्सर अपने इलाके को वसी करते, अपने राज को बढ़ाते, अपनी ममलिकत को बढ़ाते। तो कई मरतबा अटैक हुए, अकबर ने के ज़माने में हुए, उसके बाद जहांगीर का दौर आया, जहांगीर के दौर में हुए, जहांगीर के दौर में बहुत बड़ी जंग हुई चिकलठाना के पास, चिकलठाना के सराय के पास बहुत बड़ी जंग, 3 जंग हुई, जिसमें मलिक अंबर को मुगलों से हारना पड़ा और उस शहर को बिल्कुल ही मुगल फौज ने तबाह ताराज कर दिया। खुद जहांगीर ने अपनी किताब तुज़क्की जहांगीरी में इसका जिक्र किया है। वो लिखता है करकी, चूंकि ये फारसी में लिखा हुआ है, फारसी जबान में लिखी है ये, इसलिए फारसी में ख अड़ नहीं होता है, इसलिए वो खड़की नहीं लिखी, उन्हें करकी लिखा है। उसे लिखा है कि करकी शहर जो है को मुगलों ने इसको जला दिया है, पूरा बर्बाद कर दिया है, और अब ये शहर जो है 3 रोज तक जलता रहा और अब इसमें कुछ बचा नहीं है, अब ये कभी शहर कभी आबाद नहीं होगा। लेकिन मलिक अंबर था, उसने फिर इसको आबाद किया। इस तरह 3 मरतबा शहर जो है मुगलों ने इसको उजाड़ा और 3 मरतबा मलिक अंबर ने इसको आबाद किया। आज हरसुल की सराय मलिक अंबर की बनाई हुई है। मलिक अंबर के जालने के अंदर कुछ नहरों का सिस्टम है, मस्जिद है बनाई हुई उसने। और एक शहर है हमारे पास जो जालना जिले में बड़ा मशहूर है, अंबड़। ये भी असल में अंबर है, मलिक अंबर का आबाद किया हुआ एक शहर है, जहां पर मलिक अंबर की बनाई कुछ अभी भी इमारतें नजर आती है। पानी का सिस्टम भी इसका सुना है कि वो जिंदा है, जिंदा तो लेकिन है, मौजूद है। तो वो अब बिगड़ कर अंबड़ हुआ। जिस तरह भीर, भीर कहते हैं फारसी में कुएं को, इससे बना विहीर, मराठी के लफ्ज से विहीर यानी कुआं। तो भीर जो है बिगड़ कर बीड़ हो गया आज, उस तरह अंबर बिगड़ कर अंबड़ हो गया। तो मलिक अंबर की औरंगाबाद के अंदर जो खिदमात हैं वो बहुत बड़ी है कि उसने एक शहर को, आज का जो, अगर औरंगाबाद मलिक अंबर ना होता, मलिक अंबर ना आया होता, तो कई सालों तक, कई दहाइयों तक एशिया का सबसे तरक्की याफ्ता शहर होने का जो खिताब इस शहर को मिला था, वो शहर ही ना होता। बहरहाल मलिक अंबर ने जब मुगलों से एक बार फतह हासिल की थी तो उसने जो है तो एक दरवाज़ा बनाया था भड़कल, जो आज भी मौजूद है, जो आज भी शहर का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा दरवाज़ा है। उसी दरवाजे के, और हम अगर आगे जाते हैं तो एक और दरवाज़ा है जो छोटी भड़कल के नाम से जाना जाता है, और ये एल टाइप का है। अगर आप देखें, बज़ाहिर सारे दरवाजे सीधे जाने के बाद दरवाज़ों में से रास्ता होता है जाने के लिए। ये दरवाज़ा ऐसा है, ये छोटी भड़कल, जो आप जाते हैं और फिर उसके आपको दीवार है, फिर आपको दाएं तरफ पलटना पड़ता है। असल में इसकी वजह ये रही कि अगर कोई आदमी गैर महरम अगर उस दरवाजे से अंदर आ जाए तो उस वहां से जनाना महलात शुरू होते थे, तो डायरेक्ट उसकी नज़र जो है जनाना महलात की तरफ ना जाए, इसलिए उसको इस टाइप से किया था कि दरवाजे को जो है टर्न देकर एक बड़ी राहदारी बनाई गई थी ताकि वो पर्दे का पूरा ख्याल रखा जा सके। मलिक अंबर का इंतकाल 1626 में हो गया। उसके बाद उसका बेटा इस तख्त पर नशीन हुआ। मलिक अंबर ने इस शहर का नाम फतेहाबाद रखा था। फिर उसका बेटा फतेह खान इसका सब तख्त पर बैठा, और मुगलों के औरंगजेब का दौरा शुरू हुआ। 1636 में
اورنگزیب نے پورے علاقے پر اپنا تسلط قائم کر لیا، اور اس وقت جب اس نے پورا اورنگ آباد اور پورا دکن پر جب قبضہ کر لیا تو شاہجہاں نے اپنے تب شاہجہاں نے اسے خط لکھا تھا. اس خط کا ذکر سر جدونا سرکار نے اپنی کتاب ہسٹری آف اورنگزیب میں کیا ہے. وہ لکھتا ہے کہ شاہجہاں نے اپنے بیٹے کو خط میں لکھا کہ تم نے اورنگ آباد میں اپنا راج قائم کر دیا ہے. تو یہ پہلی بار حکومتی دستاویز میں 1636 میں یہ نام آیا اورنگ آباد. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اورنگ آباد نام جو ہے تو اور اورنگزیب نے رکھ دیا. یہ نام جو ہے خود بادشاہ شہنشاہ شاہجہاں نے اس کو تک نام رکھا تھا اپنے بیٹے کے نام پر، اورنگ آباد. اس طرح یہ اورنگ آباد جو آج ایک بڑا شہر ہے، مراٹھواڑہ کی راجدھانی ہے، ملک امر کا آباد کیا ہوا ہے.